हाथ के साथ और अपनी कस्मों के साथ समनन कलीला, थोड़ी कीमत। यानी ये सारा चक्कर इसलिए कि इनको थोड़ा सा मफाद। जिस तरह हमारे यहाँ मौलवी इसलिए लोगों को बात नहीं बताते कि उनको पता है कि ये बेवकूफ़ कौम है, हमने इनको बेवकूफ़ बनाया हुआ है। पैदा होते वक्त भी इनको लूटते हैं, मरने वक्त भी इनको लूटते हैं, निकाह के वक्त भी इनको लूटते हैं, मरने के बाद जब कब्र में पहुंच जाते हैं तो भी 40 दिन हम इनको मुआफ नहीं करते। कभी 11वीं के नाम पर, कभी कूनों के नाम पर, कभी किसी नाम पर, कभी किसी नाम पर कौम का कूना करने पे ये लोग हमा वक्त कमर बस्ता रहते हैं, तुले हुए नहीं, कमर बस्ता रहते हैं, पूरी तरह मसरूफ़े कार और रूबा अमल रहते हैं। तो किस लिए? इसलिए कि अगर हमने इनको दीन बता दिया तो फिर ये हमारी जो चांदी है ये ख़त्म हो जाएगी, जो हमारी ये दुकानदारी है ये बुझ जाएगी, बंद हो जाएगी। फरमाया इसी वजह से यहूदियों ने माज दुनिया के हकीर से नफे के हुसूल के लिए अल्लाह के आदो पैमान को इन्होंने तोड़ा। उलाइका ला खलाक लहुम फिल आखिरह, ये वो लोग हैं कि नहीं है हिस्सा वास्ते उनके बीच आखिरत के। ये वो लोग हैं कि अल्लाह ने इनको दुनिया में तो मोहलत दी कि चलो 4 दिन मजे कर लो, लेकिन आखिरत में इनके लिए कोई हिस्सा नहीं। अल्लाह की रहमत से और अल्लाह की नेमत से, अल्लाह की जन्नत से और अल्लाह की रजा से। आखिर में ये लोग तहीदस्त, मुफलस और कल्लाश हों। ये लोग अल्लाह के गजब का निशाना बने हुए होंगे और जहन्नम का ईंधन। वला युकल्लिमुहुमुल्लाहु वला यंजुरु इलैहिम यौमल क़ियामह वला युज़क्कीहिम। अल्लाह इनके साथ कलाम नहीं फरमाए, अल्लाह क़यामत के दिन इनकी तरफ निगाह उठा करके भी नहीं देखेगा और ना ही अल्लाह इनको इनके गुनाहों से पाक करेगा। सही मुस्लिम शरीफ की हदीस है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो शख्स झूठी कसम खा के सौदा बेचता है, झूठी कसम खाकर सौदा बेचता है, अल्लाह ताला उसके साथ न कलाम करेगा, न उस पर नजर रहमत करेगा, न उसको पाक करेगा, बल्कि उसको अजाब अलीम के अंदर गिरफ्तार करेगा। झूठी कसम खा। दूसरा आदमी वो कि जो एहसान करता है और एहसान जतलाता है। एहसान किया किसी पर, भाई पर, अजीज पर, दोस्त पर, जमाती पर, साथी पर, मुसाफिर पर, गरीब पर, मिस्कीन पर, जरूरतमंद पर, हाजतमंद पर, अपने पर किसी वक्त उसने एहसान किया, लेकिन मन्नान बनता है, उस एहसान को जतलाता है। कभी वक्त आया, हाँ नहीं मैंने तेरे साथ ये नहीं किया था, बेड़ा गर्क हो जाए तेरा, किया था, गया ना जी, क्या बाकी रहा, कह दिया तो गया। जरा सी ऊंच नीच हुई तो कहता तू बड़ा नमक हराम है, मेरा खाता और मुझे ही भौंकता है। या किसी के सामने उसका पर्दाफाश कर दिया, उसकी खुददारी को और इज्जत नफ्स को मजरू कर दिया। मिसल मशहूर है ना, नेकी कर और दरिया में डाल, यानी उसको भूल जा, उसको अल्लाह के हवाले कर दे। अगर अल्लाह से अजर लेना है, अगर उसको याद रखेगा तो फिर तेरी उस नेकी को अल्लाह भुला दे। अगर तू अपनी नेकी को, की हुई नेकी को भूल जाएगा तो अल्लाह उस नेकी को कभी नहीं भूलेगा, बल्कि उस नेकी को तेरे नामा अमाल में जिंदा जावेद कर दे। एहसान करके जतलाने वाला, उस पर भी अल्लाह ताला न क़यामत के दिन नजर रहमत करेंगे, न कलाम करेंगे, न उसको पाक करेंगे, बल्कि वालहुम अज़ाबुन अलीम। कितने हो गए? कितने आदमी हो गए भाई?
آپ ہی کہتے ہیں نا باقی نہیں ہے، سوئے ہوئے جاتے جھوٹی قسم کھا کے سودا بیچنے والا، کوئی مولوی یہاں شعر پڑھتا ہوتا نا، جوک پڑھ کے سناتا ہوتا تو سارے لاتے تھے، سبحان اللہ۔ یہ باتیں ہم یاد نہیں رکھتے اس لیے کہ یہ ہماری زندگی کو سنوارنے والی بات ہے اور ہم اپنی بری عادتیں چھوڑنے کے لیے تیار ہیں۔ میٹھے میٹھے لچھے دار واز ہمیں وارہ کھاتے ہیں اس لیے کہ ان میں نہ ہماری اوپر کوئی اصلاح کی بات ہوتی ہے، نہ کسی بری عادت کی نشاندہی ہوتی ہے۔ وہ واز یعنی بالکل حلوے کی طرح حلق سے نیچے اتر جاتا ہے، جس کو چبانا نہیں۔ لیکن یہ کڑوی باتیں ہیں، یہ کنین بھی بعض دفعہ شفا کے حصول کے لیے کھانی پڑتی ہے۔ تیسرے نمبر پہ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ وہ شخص بھی قیامت کے دن اللہ کی طرف سے محروم ہوگا، اللہ اس سے کلام نہیں کرے گا، نظر رحمت نہیں فرمائے گا، اسے پاک نہیں کرے گا، بلکہ اسے عذاب علیم کے اندر مبتلا کرے گا۔ کون شخص؟ وہ شخص کہ جس کی شلوار، جس کی تہبند اس کے ٹخنوں سے نیچے رہتی ہے، مرد ہو مرد، اور اس کی تہبند اور شلوار ٹخنوں سے نیچے، وہ اللہ کی نگاہ میں وہ متکبر شمار ہوتا ہے، اس لیے کہ اس نے اللہ کے حکم کو، رسول کے حکم کو اہمیت دی۔ یہ تو صحیح مسلم شریف کے ترمذی کی حدیث میں اس کے ساتھ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ انہی بد نصیبیوں کا شکار وہ آدمی ہوگا جو فقیر ہے لیکن متکبر ہے، فقیر بھی ہے اور متکبر بھی ہے، فقیر بھی ہے اور متکبر بھی ہے۔ ایک اور آدمی کو ملایا ساتھ، فرمایا وہ کہ جو بوڑھا ہے لیکن زانی بھی ہے، بوڑھا ہے لیکن بدکار ہے، فرمایا قیامت کے دن اللہ اس کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھے گا، اس سے کلام نہیں فرمائے گا، اسے پاک نہیں کرے گا، اسے جہنم کا ایندھن بنائے گا کہ بوڑھا ہو کر بھی تو بے حیائی سے باز نہیں آتا۔ اسی طرح فرمایا کہ وہ باپ اور ماں بھی کہ جو اپنی اولاد کے درمیان انصاف نہیں کرتے، کسی کو ترجیح دیتے ہیں اور کسی کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اولاد میں مساوات، انصاف، ان کے حقوق کے لحاظ سے یکسانی۔ اسی طرح فرمایا کہ وہ اولاد کہ جو والدین کے حقوق کا خیال نہ کرے، ان کو ستائے بغیر کسی شرعی وجہ کے، ان کو اذیت۔ یہ چند ایک لوگ ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے یہاں ان بدعہد لوگوں کو بھی شامل کیا ہے کہ جو اللہ سے عہد توڑتے ہیں اور جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، یعنی قسم کھا کر پھر اس کو پورا نہیں کرتے۔ ان الذین یشترون بعہد اللہ، بے شک وہ لوگ جو سوداگری کرتے ہیں ساتھ اللہ کے عہد کے، وایمانہم، اور اپنی قسموں کے، ثمنا قلیلا، تھوڑی قیمت کی، اولئک لا خلاق لہم، یہی وہ لوگ ہیں کہ نہیں ہے حصہ واسطے ان کے، فی الآخرہ، بیچ آخرت کے، ولا یکلمہم اللہ، نہیں کلام کرے گا ان سے اللہ، ولا ینظر الیہم یوم القیامہ، اور نہیں نظر ڈالے گا طرف ان کے، نگاہ کرے گا طرف ان کے، دیکھے گا طرف ان کے، یعنی رحمت والی نگاہ بھی طرف ان کے نہیں ڈالے گا یوم القیامہ، دن قیامت، ولا یزکیہم، اور نہ ہی ان کو اللہ پاک کرے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور واسطے ان کے عذاب علیم ہے، دردناک عذاب ہے، دردناک عذاب، اللہ کی نظر رحمت سے محرومی، اللہ ان سے کلام بھی نہیں کرے گا، ان کو پاک نہیں کرے گا، یعنی ان کے گناہوں کو معاف بھی نہیں فرمائے گا۔ یہ ظالم بدکار اپنے گناہوں کی آلودگی سمیت
اللہ کے المناک عذاب کے اندر گرفتار کر لیے جائیں گے۔ فرمایا وَإِنَّ مِنْهُمْ، اور بے شک ان میں سے، کن میں سے؟ اہل کتاب میں سے، لَفَرِيقًا، البتہ ایک گروہ ہے، يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ، ٹیڑھا کرتے ہیں، مروڑتے ہیں اپنی زبانوں کو ساتھ الکتاب کی، لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ، تاکہ تو سننے والے اس کو سن کر گمان کرے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، لیکن وما ہوا من الکتاب، والکتاب میں سے نہیں۔ اہل کتاب نے اللہ کی کتاب سے دونوں لحاظ سے ظلم کیا، تحریف لفظی بھی کی اور تعریف معنوی بھی کی، لفظوں کو بھی بدلا اور معنوں کو بھی بدلا۔ ہمارے ہاں تو تحریف لفظی کے دروازے اللہ نے بند کر دیے، قرآن میں تحریف لفظی نہیں ہو سکتی ایک شوشے کی بھی، لیکن تحریف معنوی کرنے والے تحت اللفظ اپنے انداز اور اسلوب میں اس کے اندر تحریف کر ہی دیتے۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اہل الکتاب یقرؤون التوراۃ بالعبرانیہ وَيُفَسِّرُونَهَا بِالْعَرَبِيَّةِ لَا تُصَدِّقُوهُمْ وَلَا تُكَذِّبُوهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ۔ فرمایا اہل کتاب تورات کو جب پڑھتے ہیں تو اس کی تلاوت عبرانی زبان میں کرتے ہیں، یقرؤون التوراۃ بالعبرانیہ، عبرانی میں اس کو پڑھتے ہیں، کیونکہ ان کی زبان عبرانی تھی، عبرانی میں پڑھتے ہیں، لیکن وَيُفَسِّرُونَ بِالْعَرَبِيَّةِ، لیکن اس کی تفسیر عربی میں کرتے ہیں۔ فرمایا جب وہ ایسے کریں تو لا تصدقوہم ولا تکذبوہم، تم ان کی تصدیق بھی نہ کرو اور ان کی تکذیب بھی نہ کرو۔ ممکن ہے کہ وہ صحیح کہہ رہے ہوں، تمہیں سمجھ نہ آتی ہو، اور تم کہو غلط کہتے ہو، تو یہ کتاب اللہ کی تکذیب ہو جائے گی۔ اور ممکن ہے وہ تمہیں دھوکہ دینے کے لیے غلط کہہ رہے ہوں اور تم اس کی تصدیق کر دو، تو یہ غلط بات کی تصدیق ہوگی۔ لہذا ان کی اس تفسیر، ان کی اس تعبیر کی نہ تصدیق کرو نہ تکذیب کرو، بلکہ کہو ہم تو اس چیز پر ایمان لائے جو اللہ نے نازل فرمائی، جو اللہ نے نازل فرمائی۔ تم جو کہتے ہو نہ ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں نہ تکذیب کرتے ہیں، ہم تو اس چیز پر ایمان لاتے ہیں جو اللہ نے نازل فرمائی۔ تو اس لیے جس بات میں انسان کو سمجھ نہ آتی ہو نا، وہاں تصدیق و تکذیب کے بجائے مطلق یہی کہے کہ اللہ پر میں اس چیز پر ایمان لایا کہ جو اللہ نے نازل فرمائی۔ اہل کتاب نے دونوں طرح کی تحریف کی، لفظی بھی اور معنوی بھی۔ قرآن نے ان کی اس عادت کو بیان کیا، ان منہم لفریقا یلوون السنتہم بالکتاب، کہ وہ ان میں سے گروہ وہ بھی ہے کہ جو اپنی زبانوں کو الکتاب کی تلاوت کے وقت یعنی تورات کے پڑھتے وقت مروڑتا ہے، ٹیڑھا کرتا ہے۔ جس کی ایک مثال یوں سمجھ لیں، فرمایا کہ آپ نے پہلے پارے میں پڑھا نا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا، اے ایمان والو رائنا نہ کہا کرو۔ کیوں روکا اس سے؟ رائنا کا معنی متوجہ ہوئیے، لیکن یہودی رائنا کے لفظ کو رائنا کہتے، حضرت کے سامنے آتے رائنا، رائی کہتے ہیں چرواہے کو، رائنا ہمارے چرواہے، رائنا کو تھوڑا سا زبان پہ زور دیا، رائنا کر دیا، یہ ہے زبان کو ٹیڑھا کر مروڑنا۔ اسی طرح حضرت نے فرمایا تم ملا کرو تو السلام علیکم کہا کرو، تو یہودی جب ملتے تو وہ کہا کرتے سلام علیکم، السلام علیکم کے بجائے سلام علیکم۔ ہمارے بعض بگڑے ہوئے مسلمان ہیں نا، وہ بھی سلام علیکم، سام کا معنی ہے ہلاکت، تم پر ہلاکت ہو،
اللہ کے حبیب نے فرمایا تم نے غور نہیں کیا، وہ السلام علیکم سلام نہیں کہتے، سام کہتے، تو تم جب سنو تو کہا کرو علیکم، بس جو تم ہمیں دیتے ہو اللہ تمہیں پر لوٹا دے، ہمیں اس کی ضرورت نہیں، علیکم کہا کرو، وعلیکم السلام نہ کرو بلکہ علیکم کہہ دیا کرو۔ اس طرح اہل کتاب اپنی زبانوں کو تھوڑا سا زور دے کر مروڑ کر ٹیڑھا کر کے وہ الفاظ ادا کرتے تھے کہ جس سے معنی اور مفہوم بدل جاتا ہے، اور اتنی صفائی اور ستھرائی سے کہ عام آدمی اگر غور نہ کرے تو اسے یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ وہی بات کہہ رہا ہے کہ جو الکتاب کے اندر، اللہ کی کتاب کے اندر لکھی ہوئی ہے۔ تو اہل کتاب کی اس بد عادت کا ذکر کیا گیا، یہ تعریف لفظی بھی ہے، یہ لفظ بدلنے، اور تعریف معنوی بھی انہوں نے کی، معنوں کو بھی انہوں نے بدلا، یہ تو خیر سے ہمارے عام ہی ہے۔ آیت پڑھیں گے قل انما انا بشر مثلکم، کہہ دو انا بے شک ما نہیں ہوں، آنا میں بشر کہہ دو نہیں ہوں میں بشر، اللہ کہہ رہا ہے نہیں ہوں میں بشر، تم وہابیوں کہتے ہو میں بشر، انا الگ ما الگ، حالانکہ انما سوائے اس کے نہیں کہ نفی نہیں اثبات کہ میں بشر، نہیں سمجھنا۔ چلو اگر معنی صحیح کریں تو کہتے ہیں قل انما انا بشر مثلکم، کہہ دو سوائے اس کے نہیں کہ میں تمہاری مثل بشر۔ اے حبیب تم کہتے ہو تو کہو، میں اللہ نہیں کہتا، قل کہو، تم کہو میں نہیں کہتا، میں نور ہی کہوں گا، تم بشر کہتے ہو تو۔ یہ تعریف معنوی۔ اسی طرح آج بابا جی نہیں تشریف لائے، پتہ نہیں کیا بات ہے، اسی طرح مولانا محمود الحسن گنگوئی، اب میں کیا کہوں اس نے ظالم نے تو تعریف لفظی سے بھی اجتناب نہیں کیا، کس لیے؟ صرف تقلید کی بیماری کو ثابت کرنے۔ اس نے تو قرآن کے لفظ بڑھا دیے اور بڑھا کر کہا دیکھو نا جی اولی الامر کے لفظ ہیں، اس سے تقلید ثابت ہوتی ہے، ان تنازعتم فی شیء فردوا الی اللہ والرسول واولی الامر منکم۔ تو یہ مختلف کیفیت ہے۔ نبی علیہ السلام نے یوں ہی نہیں کہا کہ تم میں سے وہ لوگ ہیں جو آمین سے چڑھتے ہیں، کس سے؟ آمین سے چڑھتے ہیں، فرمایا وہ چڑھتے ہیں، لیکن اولئک یہود ھذہ الامہ، یہ میری امت کے یہودی ہیں، اولئک یہود ھذہ الامہ، اولئک یہود ھذہ الامہ، اولئک یہود ھذہ الامہ، 3 بار آقا نے فرمایا یہ میری امت کے یہودی ہیں، یہودی ہیں، یہودی ہیں بے ایمان جو آمین سے چڑھتے ہیں۔ ظاہر اگر آمین سے چڑھ کے یہودی بنتے ہیں تو اور بھی یہودیوں والے کام کر لیں تو کیا فرق پڑتا ہے، یہودی تو بن ہی گئے نا جی، اولئک یہود ھذہ الامہ کی سند تو ملے گی۔ تو خیر اللہ نے فرمایا کہ ان میں سے گروہ وہ ہے، بات چڑھتے ہیں اور بات ویسے بھی نہیں کہتے کہ جیسے دفعہ چچوالی لگی ہوئی، آمین کہیں گے شاید تھانے والے پکڑ کر نہ لے جائیں، اور کہیں گے بھی تو ایسے کہ جیسے ساتھ والے کہیں سونی نہ لیں، کرامن کاتبین کو بھی اطلاع نہ ہو کہ ہم آمین کہہ رہے ہیں۔ حالانکہ حضرت ام شریک رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم کے زمانے میں صفوں کی ترتیب یہ ہوتی تھی کہ پہلے مردوں کی صفیں، پھر بچوں کی صفیں، پھر عورتوں کی صفیں۔ بسا اوقات میں عورتوں کی آخری صف میں ہوتی اور آقا سارے نمازیوں کے آگے مصلی امامت پہ کھڑے ہوتے، آپ آمین فرماتے تو میں عورتوں کی صف میں آمین آقا کی سن لیتی، اتنی بلند آواز سے اللہ کے رسول آمین کہتے۔
اور پھر صحابہ کرام جب آمین کہتے تو نبی پاک کی مسجد گونج اٹھتی آمین. تو یہود کی یہ صفت کہ انہوں نے الکتاب میں تحریف لفظی بھی کی اور تحریف معنوی بھی کی، اور انہوں نے اپنی زبانوں کو بس تھوڑا سا مروڑا دیا، تھوڑا سا اس کو ٹیڑھا کیا، تھوڑا اس پر زور دیا، تھوڑا اس کو کھینچا تانا، تو الفاظ اس طرح ہو گئے کہ ان کے معنی بدل گئے. سمجھ آئی؟ اب لغت وہ چیز ہوتی ہے کہ جس میں وہ کہتے ہیں نا کہ ایک نقطے نے محرم سے مجرم بنا دیا. ہم دعا لکھتے رہے وہ دغا پڑھتے رہے. ایک ہی نقطہ، نقطہ حذف ہو تو محرم ہوتا ہے، نقطہ آ جائے تو مجرم ہو جاتا. محرم کہاں اور مجرم کہاں؟ نقطہ حذف ہو تو دعا بن جاتی ہے، اور نقطہ غلطی سے بھی آ جائے تو دعا بھی دغا بن جاتی ہے یا نہیں؟ قلب اگر کش والے کاف سے لکھیں تو کتا بن جاتا ہے، اگر دو نقطے ڈال دیں اور کش حذف کر دیں تو دل بن جاتا ہے. یہ لغت ہے، اور اسی لیے قرآن مجید کی قرات و تجوید کا اہتمام کیا گیا ہے کہ الفاظ کی صحیح ادائیگی معنی کی صحیح ادائیگی کی ضامن ہوتی ہے. اگر الفاظ غلط ادا ہوں گے تو معنی بدل جائیں. کوشش بھی کرنی چاہیے، لیکن کامل کوئی آدمی نہیں سوائے پیغمبر کے. اللہ ہم سب کو توفیق بھی دے، بصیرت بھی دے، بصارت بھی دے، فکر بھی دے، عقل بھی دے، شعور بھی دے، فہم بھی دے کہ ہم اللہ کی کتاب کو صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں تاکہ عند اللہ ہمارا ثواب ثابت ہو، اور ہم سے اس مسئلے میں لغزش اور خطا کیا ہم سے کوئی صاحب بھی نہ ہو. اللہ ہمیں اس کی توفیق بخشے. تو فرمایا ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے یلبون السنتہم بالکتاب، مروڑتے ہیں اپنی زبانوں کو ساتھ الکتاب کے، کتاب کے ساتھ الف لام الکتاب مخصوص اور تخصیص کے لیے. مراد ہے اللہ کی کتاب یعنی تورات. لتحسبوہ من الکتاب، فرمایا وہ الکتاب کو پڑھتے وقت اپنی زبانوں کو ٹیڑھا کرتے اور مروڑتے ہیں تاکہ اے مخاطب سننے والے یا اے مسلمانوں تم گمان کرو اسے اللہ کی کتاب کہ بڑے نیک لوگ ہیں یہ ہمیں تورات پڑھ کے سنا رہے ہیں، لیکن وما ہوا من الکتاب، وہ اللہ کی کتاب نہیں ہوتی. کیونکہ جس آدمی کو الفاظ کی پہچان نہیں یا معنی سے آگاہی نہیں، وہ تو یہی سمجھے گا کہ یہ کتاب پڑھ رہے ہیں. ہمارے حضرت مولانا احمد دین گکھروی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ان کے مناظرے بڑے مشہور مناظر تھے، اللہ ان کو غریق رحمت کرے، اللہ ان کے درجات بلند کرے. ہم بڑے محسن فراموش لوگ ہیں، اپنی محسنوں کو بلا دیں. وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے صحیح معنوں میں پتے کھا کر دین حق کی خدمت کی. وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے فاقے رہ کر کے دین حق کی خدمت کی. وہ بڑے مشہور مناظر تھے، مرزائیوں کے خلاف، چکڑالیوں کے خلاف، پرویزیوں کے خلاف، عیسائیوں کے خلاف، جتنے مذاہب باطلہ تھے. اور حقیقت ہے کہ ان کے نام سے تھر تھر کانپتے تھے، اسی طرح کہ جس طرح فرعون اسرائیل سے کانپتا، اس طرح مذاہب باطلہ. کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ہمارا مناظرہ تھا کسی سے، اور ثالث ہم نے سکھ کو بنا لیا. مناظر ان پڑھ اور جاہل آدمی تھا، وہ بےہودگی پر اتر آیا. تو میں نے کہا کہ اب میں نے بےہودگی کا جواب بےہودگی سے دیا اور بد کلامی کا جواب بد کلامی سے دیا تو عام لوگ کہیں گے کہ کوئی فرق نہیں، یہ مولوی سارے ایک جیسے ہوتے ہیں. میں کھڑا ہوا اور کھڑے ہوتے ہی میں نے عربی الفاظ میں اس کو اسی بد کلامی کا جواب دینا شروع کر دیا. عربی لفظوں میں، عربی میں تو گالیاں ہوتی ہیں، اس نے بد کلامی اور بد زبانی کی پنجابی زبان ہے. مجھے برا بلا کہا، جو دشنام ترازی ہو سکتی تھی اس نے کی، مہذب لہجے میں کی ہے جیسے بھی.
میں نے سوچا میں نے اسی انداز میں جواب دیا تو کوئی اچھا تاثر نہیں ہوگا، تو میں نے جو جواب دینا تھا وہ عربی میں دینا شروع کر دیا، بلکہ تھوڑا سا ہاتھ سختی رکھا اس کے مقابلے میں، اس کے مقابلے میں کچھ ہاتھ سخت رکھا۔ اگر اس نے بانون تقید ثقیلہ کا استعمال کیا، خفیفہ کا استعمال کیا، تو میں نے ثقیلہ کا استعمال کر دیا۔ اب جب میں 5-10 منٹ چلا تو وہ تڑپ اٹھا کہنے لگا مجھے یہ گالیاں دے رہا ہے، گالیاں دے رہا ہے۔ شیخ سال رہا چپ کر کے بھائی، یہ تو قرآن پڑھ رہے ہیں، یہ تو قرآن پڑھ رہے ہیں۔ اب بھائی فرق کوئی نہیں ہے، ہمیں بھی کوئی عربی میں گالیاں دے۔ وہ کہتے ہیں کہ جدے میں یا مکے میں کسی پنجابی سے کوئی عربی لڑ پڑا تو اسے گالیاں دیتا رہا، آج کہنے لگا یار لڑا بڑا ہے، مجھ سے مارا بھی مرا، پر ہے بڑا نیک تھا، مارتا بھی جاتا تھا اور قرآن کی آیتیں بھی پڑھتا جاتا تھا۔ اب ان بیچاروں کو کیا پتا کہ گالیاں ہیں یا قرآن ہے؟ تو فرمائے یہی صورت ہے ان کی، لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ، وہ اس طرح پڑھتے ہیں کہ تم گمان کرو کہ وہ الکتاب پڑھ رہے ہیں، لیکن وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ، وہ الکتاب نہیں ہے، کچھ اور تو ہے، الکتاب۔ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، لیکن وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، پڑھ کے کہتے ہیں هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، یہ اللہ کی طرف سے۔ جیسے پہلے پارے میں ہم نے پڑھا فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ، اپنے ہاتھوں سے لکھ کر پھر کہا کرتے یہ اللہ کی طرف سے، یہ اللہ کا کلام، اپنی طرف سے پڑھ کر کہتے یہ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ فرماتے کہتے ہوا من عند اللہ، اللہ کی طرف سے، لیکن وما ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے نہیں۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اور اللہ پر جھوٹ کہتے ہیں، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے ہیں، جان بوجھ کر، یہ نہیں کہ انجانے میں بے خبری میں مارے گے، نہیں، جان بوجھ کر، عمدن، جان بوجھ کر، ارادتن، اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یا ایمانداروں کے بارے میں انہوں نے کوئی کمی بیشی والی بات کر دی تو تعجب والی بات نہیں، جو اللہ سے نہیں شرماتا وہ بندوں سے کیا شرمائے گا؟ جس کے آنکھوں میں خالق کا شرم نہیں وہ مخلوق سے کیا شرم کرے؟ ما کان لبشر، نہیں ہے لائق واسطے کسی بشر کے، ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوہ، کہ اللہ اسے کتاب عطا کرے، الحکم حکمت یا قوت فیصلہ جو انبیاء کا خاصہ، والنبوہ اور نبوت۔ فرمایا نہیں ہے لائق کسی بشر کے اللہ اسے کتاب بھی دے، نبوت بھی دے، قوت فیصلہ اور حکمت بھی دے، یہ نعمتیں اللہ سے دے۔ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی، پھر وہ لوگوں کو کہے کہ اللہ کو چھوڑ دو اور میری بندگی کرنے والے بن جاؤ۔ سمجھنے کے لیے ذرا تھوڑا سا میں اشارہ کر دیتا ہوں۔ نجران کے عیسائیوں سے جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو نے طول پکڑا نا، تو بالآخر انہوں نے سچ ہو کر کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا یہ معنی ہے کہ آپ ہم سے مسیح ابن مریم کی عبادت چھڑوا کر اپنی عبادت کروانا چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی عبادت کریں؟ جس طرح فریق مخالف غضبناک ہوتا ہے، وہ کہتا ہے جی ہم دیکھیں، اب دوستوں سے یہ بات ہوتی ہے کہ دیکھو امام کے قول کو چھوڑو، نبی کے فرمان کو مانو۔ کہتے ہیں اچھا پھر امام کے قول کو چھوڑیں اور تمہاری مان لیں؟ یعنی بات کہاں کی اور لوٹائی کا، بالکل یہی انداز نجران کے ان پادریوں کا تھا جنہوں نے کہا کہ اے محمد ہم مسیح ابن مریم کو چھوڑ دیں اور پھر آپ کی پوجا شروع کر دیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاذ اللہ،
نہ ہم ایسے چاہتے ہیں، نہ کہتے ہیں، اور نہ ایسا کروانے کے لیے آئے، بلکہ ہم تو اللہ کی بندگی کی دعوت دینے والے ہیں، اور ہماری بعثت کا اور ہماری ساری نبوت کی محنت اور کوشش کا لب لباب ہی یہی ہے کہ ہم لوگوں کو اللہ کی بندگی والا بنا دیں۔ تو جب انہوں نے یہ بات کی نا، اللہ تعالیٰ نے قرآن بھی اتار دیا اور اس بات کو بھی تھوڑا سا کلیئر کر دیا۔ فرمایا ما کان لبشر، نہیں ہے لائق واسطے کسی نور کے، بشر ہے نہیں ہے لائق واسطے کسی نور کے، نور علی نور کے، نور من نور اللہ کی۔ اللہ تو اس احمد قوم کو ہدایت عطا کرے۔ دیکھو کتنی وضاحت افسرات، پھر بھی ابھی تک جھگڑا بشر اور نور کا، بشر اور نور۔ اللہ فرماتے ہیں کسی بشر کے لیے یہ لائق نہیں، اللہ اسے کتاب بھی دے، اللہ اسے نبوت بھی دے، اللہ اسے حکم و حکمت بھی دے، اور پھر ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ، پھر وہ لوگوں کو یہ کہے کہ اللہ کو چھوڑ دو اور میری بندگی کرنے لگ جاؤ۔ یہ کیسے ہو سکتا؟ دیکھیں گورنمنٹ اگر ایک چپڑاسی بھی بھرتی کرتی ہے نا، تو سب سے پہلی بات جو ہوتی ہے، سب سے پہلی چیز وہ یہ کہ آئے یہ ملازم ہماری پالیسی کی پابندی کرے گا، ہماری وفاداری کرے گا یا نہیں۔ سب سے پہلی چیز اس کی وفاداری کو دیکھا جاتا ہے۔ ایک عام دستور ہے دنیا کا، لیکن کیا اللہ اتنا ہی ناشنا اور بے خبر ہے کہ وہ نبی بھیج رہا اور نبی کہتا اللہ کو چھوڑو اور میری عبادت کرو؟ نہیں، نبی اللہ کی پالیسی کا پابند ہے، وہ اللہ کی وحدانیت اور توحید کا داعی ہے، وہ اللہ کے فیصلوں کا پابند ہے، اور وہ اللہ کے حکم اور اللہ کے قوانین کا وفادار ہوتا ہے۔ فرمایا نہیں لائق، نہیں شان کسی بھی بشر کی کہ اللہ اس بشر کو مقام بشریت سے اٹھا کر اتنی عزت دے، اور پھر وہ اس عزت کے مقام پہ پہنچ کے لوگوں کو کہے اللہ کو چھوڑو اور مجھے اپنا معبود بنا لو۔ فرمایا نہیں، وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ، بلکہ وہ کہے گا ہو جاؤ رب والے۔ وہ لوگوں کو یہی تعلیم دے گا، یہی سبق پڑھائے گا کہ اللہ والے بن جاؤ، رب والے بن جاؤ۔ وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ، وہ یہی کہے گا رب والے بن جاؤ، اللہ والے بن جاؤ، ہم تمہیں اللہ والے بنانے آئے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا بما کنتم تعلمون الکتاب و بما کنتم تدرسون، بسبب اس چیز کے کہ جو تم الکتاب پڑھاتے ہو، لوگوں کو سکھاتے ہو، و بما کنتم تدرسون، اور بسبب اس کے کہ جسے تم خود بھی پڑھتے ہو، یعنی جس کتاب کو پڑھتے اور پڑھاتے ہو اس کتاب کو پڑھو تو تمہیں یہی سبق ملے گا کہ اللہ والے بن جاؤ، اور یہی نبیوں کی دعوت ہے۔ وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا، اور نبی اللہ کے کبھی بھی یہ حکم نہیں دیں گے کہ تم فرشتوں کو اور نبیوں کو رب بنا لو۔ اللہ کا نبی، کوئی بھی نبی کبھی یہ نہیں کہے گا کہ فرشتوں کو رب بنا لو یا نبیوں کو رب بنا لو، نہیں، وہ کہے گا تم رب والے بن جاؤ، یہ سب اس کی مخلوق ہے، وہ سب کا خالق، اس کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو۔ فرمایا یأمرکم بالکفر بعد اذ انتم مسلمون، کیا یہ ہو سکتا ہے؟ یہ استفہام نافیہ اس کو کہتے ہیں، منفی نفی کا استفہام۔ یأمرکم، کیا وہ حکم کرے گا؟ یعنی کبھی نہیں تمہیں وہ حکم کرے گا، اس بات کا، بالکفر، کفر کا، بعد اذ انتم مسلمون، بعد اس کے کہ تم مسلمان ہو چکے ہو۔ یعنی اللہ کا نبی کبھی نہیں یہ کہے گا اور کبھی یہ نہیں چاہے گا کہ مسلمان ہونے کے بعد تمہیں کافر بنا دے، وہ تو کافروں کو مسلمان بنانے کے لیے آتے۔ اور یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی نبی کسی مسلمان کو ایمان اور اسلام کے بعد کفر کی طرف لٹا دے؟ خود اللہ نے اسے بشر ہونے کی
باوجود نبوت اور رسالت عطا کی ہو، اور وہ لوگوں کے اللہ کی عبادت چھوڑو اور میری عبادت کرو، نہیں، بلکہ ان کی ایک ہی صدا، ایک ہی اعلان ہوتا ہے کہ کونو ربانیین، کونو ربانیین، کونو ربانیین، لوگوں رب والے بن جاؤ، اللہ والے بن جاؤ، اللہ سے تعلق جوڑ لو، اللہ سے لو لگا لو، اللہ کی بندگی کرو، اللہ ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ یہی دعوت دیتے ہیں کونو ربانیین۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، یشترون بعہد اللہ، جو سوداگری کرتے ہیں ساتھ اللہ کے عہد کے، و ایمانہم، اور اپنی قسموں کے، ثمنا قلیلا، قیمت تھوڑی کی، اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، لا خلاق لہم، نہیں ہے حصہ واسطے ان کے، فی الآخرہ، بیچ آخرت کے، ولا یکلمہم اللہ، اور نہیں کلام کرے گا ان سے اللہ تعالی، ولا ینظر الیہم، اور نہیں دیکھے گا طرف ان کے، یوم القیامہ، قیامت کے دن، ولا یزکیہم، اور نہ ہی پاک کرے گا ان کو، ولہم، اور واسطے ان کے، عذاب علیم، عذاب ہے دردناک، وَإِنَّ مِنْهُمْ، اور بے شک ان میں سے، لفریقاً، البتہ ایک گروہ ہے، یلوون، ٹیڑھا کرتے ہیں، السنتہم، اپنی زبانوں کو، بالکتاب، ساتھ الکتاب کے، لتحسبوہ، تاکہ تو گمان کرے اس کو، من الکتاب، الکتاب میں سے، وما ہوا من الکتاب، اور نہیں ہے وہ الکتاب میں سے، وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، ہوا من عند اللہ، وہ اللہ کی طرف سے ہے، وما ہوا من عند اللہ، اور نہیں ہے وہ اللہ کی طرف سے، وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اور وہ کہتے ہیں اوپر اللہ کے جھوٹ، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے ہیں، مَا كَانَ لِبَشَرٍ، نہیں ہے لائق واسطے کسی بشر کے، أَن يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ، یہ کہ عطا کرے اس کو اللہ تعالیٰ الکتاب، والحکمہ، اور حکمت یا قوت فیصلہ، والنبوت، اور نبوت، ثم یقول للناس، پھر وہ کہے واسطے لوگوں کے، کونو، ہو جاؤ، عبادن، بندگی کرنے والے، لی، واسطے میرے، من دون اللہ، اللہ کے سوا، ولیکن، اور لیکن، وہ کہے گا، کونو، ہو جاؤ، ربانیین، رب والے، بما کنتم، بسبب اس کے کہ ہو تم، تعلمون الکتاب، سکھانے والے الکتاب کی، وبما کنتم تدرسون، اور بسبب اس کے کہ ہو تم اسے پڑھنے والے، ولا یامرکم، اور نہیں اس بات کا حکم کرے گا کہ ان تتخذوا الملائکہ، یہ کہ تم بنا لو فرشتوں کو، والنبیین، اور نبیوں کو، اربابا، رب، ایامرکم، کیا ایسے ہو سکتا ہے کہ حکم کرے تم کو، بالکفر، ساتھ کفر کے، بعد اذ انتم مسلمون، بعد اس کے کہ جب ہو چکے ہو تم مسلمان۔